सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं आपका होस्ट मुइज़्ज़ुर रहमान और मैं हूं अरीबा फातिमा। क्रिसमस के दिन भी इजरायली जारी रही और फिर भी गज़ा में रिलेंटलेस बॉम्बिंग का जो है वो सिलसिला नहीं रुका। एटलीस्ट 10 से ज़्यादा लोग शहीद हुए खान यूनिस कैंप में और एक ही ख़ानदान के 9 लोग शहीद किए गए फ़लस्तीनी जबाइला में। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो रही है। फ्यूज़ नेट नाम की ऑर्गेनाइजेशन, जिसको फैमिन अर्ली वार्निंग सिस्टम नेटवर्क कहा जाता है, ये एक US एजेंसी है इंटरनेशनल डेवलपमेंट की। इन्होंने एक बहुत ही तशवीशनाक रिपोर्ट जो है ये सामने लेकर आए हैं, जिसमें इनका कहना है कि गज़ा में फैमिन इनएविटेबल है। इनफैक्ट फैमिन शुरू हो चुका है। लेकिन इन पर्टिकुलरली जो नॉर्दर्न गज़ा का इलाका है वहाँ पे तो उन्होंने कहा बहुत या तो फैमिन ऑलरेडी हो चुका है या हम बहुत करीब हैं उसके जो है। तो हम आपको इस रिपोर्ट की डिटेल से आगाह करेंगे। ऑल्दो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ऑलरेडी इसकी तरदीद आ गई है और जाहिर सी बात है जिस तरह के तमाम जो उनकी तरदीद कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं थी। जो उनके नाज़रीन जो अमेरिका के सफ़ीर हैं इजराइल के लिए, जेकब लू, उन्होंने कहा कि ये जो फैमिन वार्निंग है ये इररिस्पॉन्सिबल है और उन्होंने कहा है कि ये जो असेसमेंट जो है फ्यूज़ नेट वालों की वो जो है उन्होंने बहुत ही कोई आउटडेटेड और इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के बुनियाद पर बेस की थी। लेकिन नाज़रीन अगर आप फ्यूज़ नेट की रिपोर्ट पढ़ें तो उसमें आपको नज़र आता है कि वाकई में गज़ा में इस वक्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। और नाज़रीन हम आपको बताते हैं कि नाज़रीन जो ग्लोबल स्टैंडर्ड इस वक्त मौजूद है कि वो क्या सूरत हाल होती है कि जब कहत साली से कितनी अमवात हों तो उसको फैमिन कहा जाता है। नाज़रीन 10,000 अगर अमवात हों तो उसको फिर फैमिन कहा जाता है। और जो गज़ा के जो ज़मीनी हालात देख के यही लगता है कि फैमिन वहाँ पे वाकई में शुरू हो चुका है। भूख और ग़िज़ाई किल्लत का शिकार बहुत सारे बच्चे, हमने इनफैक्ट अपने प्रोग्राम में भी कवर किया था कि अक्टूबर के महीने में पिछले कई सालों में सबसे कम इमदादी जो सामान पहुंचा था। और हमने ये भी कवर किया था कि किस तरह इजराइल ने UNRWA जैसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम है रिलीफ गुड्स वहाँ पहुंचाना, उस पर पाबंदी लगाई। टू बी प्रिसाइज अक्टूबर 2 से लेकर अक्टूबर 31 तक सिर्फ 130 या 135 मेट्रिक टन ऑफ फूड जो है वो पहुंचा था। और ये 5% से भी कम लोगों की जो है वो ग़ज़ाई सूरत हाल को मुतासिर कर रहा है। मतलब कि 5% से भी कम लोगों को खाना मिल रहा है इस पूरे अक्टूबर के महीने। और पिछले 2.5 महीने में सिर्फ नाज़रीन अक़वाम मुत्तहिदा के सिर्फ 9 ट्रक जा सकें गज़ा में। और जो कंप्लीट टोटल ब्लॉकेड है इस वक्त इजराइल की जानिब से, एक बहुत ये कहते हैं अंधोनाक एक ये सानहा पेश आ रहा है इस वक्त गज़ा में। टोटल ब्लॉकेड है जो रिलीफ और इमदादी सामान है, खाने की चीज़ें, और इससे जो है बहुत ज़्यादा शदीद तरीन मुतासर हो रहा है गज़ा का इलाका। और फ्यूज़ नेट का कहना है कि अगर इजरायली पॉलिसी चेंज नहीं होती ब्लॉकेड के हवाले से तो कम से कम 2 से लेकर 15 लोग हर दिन उनकी शहादत होगी। हर दिन एटलीस्ट 15 लोग जो है वो वफात पाएंगे just because Israel is not allowing any food trucks, any aid trucks to reach Gaza। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि फ्यूज़ नेट असल में है क्या, क्यों ये इदारा जो है वो इतना ज़्यादा क्रेडिबल है कि इनकी रिपोर्ट को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। यहाँ बात करें कि फ्यूज़ नेट खुद अमेरिका ने ही कायम किया था। ये एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है जो 1980s में बनाई गई थी और ये ख़ास तौर पर इस रिपोर्ट में फ़ोकस करे हैं जबाइला, बैत लहिया और बैत हनून के इलाकों पर जो गज़ा में इस वक्त वाक़ हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा इजराइल की जारियत जो है फोकस्ड है। इन्होंने एक 5 टियर क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया है जिसकी बेसिस पे ये बताते हैं कि क्या जो है ग़ज़ाई सूरत हाल इतनी बुरी हो गई है कि इसको फैमिन कंसिडर किया जाए। तो कुछ जो है दिनों पहले तक ये अनश्योर थे कि क्या ये इसके हाईएस्ट लेवल जिसको IPC फेज़ 5 कहते हैं उस तक पहुंच गए या नहीं। लेकिन आज जो है इनका ऐलान हो गया है कि IPC फेज़ 5 को सरपास कर चुका है नॉर्थ गाज़ा गवर्नमेंट। और अब अगर ये सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई तो कम से कम भी 15 लोग हर दिन हलाक होते रहेंगे। बिल्कुल जो मोर्टेलिटी रेट है वो फ्यूज़ नेट के मुताबिक बिल्कुल जो क्रिटिकल लेवल्स होते हैं एक फैमिन के वहाँ तक वो पहुँच चुके हैं ऑलरेडी, विच इज़ नाज़रीन ये बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है। और अगर यही सूरत हाल जारी रही तो इसी तरह
لگتے بچے اور اسپیشلی بوڑھے جو ہے اس کا شکار ہو رہے ہیں. میں بلکہ پڑھ رہا تھا جو انٹرنیشنل ایڈوکیسی اس وقت سیز فائر کی ہو رہی ہے, تو جو سنڈی مکین ہے ہیڈ آف دا UN ورلڈ فوڈ پروگرام, انہوں نے ایک امیڈیٹ سیز فائر کے لیے جو ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے تاکہ جو ہے امدادی سامان اور جو باقی ریلیف گڈز ہیں وہ فلسطین کے اور غزہ اسپیشلی ناردرن غزہ کے لوگوں کو پہنچ سکے. اور انہوں نے کہا ہے کہ پوری انٹرنیشنل ورلڈ اسرائیل پہ پریشر ڈالے کہ اس صورتحال کو کنٹرول کیا جا سکے تاکہ اور جو تمام لوگ ہیں ان تک ریلیونٹ سامان کی ترسیل ہو سکے. کیونکہ آپ نے ورلڈ فوڈ پروگرام کی بات کی تو یہاں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ورلڈ فوڈ پروگرام بھی اس رپورٹ کو جو ہے وہ اس سے سہمت ہے اور اگری کرتا ہے. انفیکٹ دے ایڈ آن ٹو اٹ اینڈ دے سے کہ نومبر میں تو صرف 130 سے 135 میٹرک ٹنز ایٹ لیسٹ پہنچ گئے تھے, لیکن موسٹ آف اکتوبر ایک ٹرک بھی نہیں پہنچا تھا. اور اس کو جب ہم مد نظر رکھیں تو ہمیں یہ بھی یہاں مینشن کرنا ضروری ہے کہ 800 لوگ ہیں اس وقت بیت حنون میں, اور ٹوٹل اس رپورٹ کے تحت 15,000 ایسے لوگ ہیں جو اس وقت نارتھ غازہ میں پھنس گئے ہیں اور ان تک کسی قسم کی جو ہے وہ غذائی جو ہے وہ ایڈ نہیں پہنچ رہی, کوئی قسم کی فوڈ ٹرکس ان تک نہیں پہنچ رہے, اور اب ناردرن غازہ میں اس قسم کا بلاکیڈ ہے. لیکن اوبویسلی دنیا ایز یوزول اس پوری چیز کے اوپر خاموش ہے. انفیکٹ جو لوگ بول بھی رہے ہیں ان کو خاموش کیا جا رہا ہے بائی سیئنگ that this report is a response. بالکل دیکھیں جو جیکب لو ہیں جو امریکہ کے سفیر ہیں اسرائیل کے, انہوں نے اس رپورٹ کو مسترد کیا ہے. اتنی ناظرین یہ تکلیف دہ بات ہے کہ پٹی کے اس طرف وہاں پہ کھانے کے ٹرکس پچھلے 2.5 ماہ میں صرف اقوام متحدہ کے صرف 9 ٹرکس پہنچ سکے, اور بارڈر کے جو دوسرے سائڈ ہے وہاں پہ اربہ ڈالر کا اسلحہ امریکہ اور جو ویسٹ کی طرف سے پرٹیکولرلی انفٹڈ ایکسیس ہے اسرائیل کو دیا جا رہا ہے کہ وہ بلکتے اور معصوم فلسطینیوں پر جارحیت اپنی جاری رکھیں. اینڈ واٹس ورس اس کے ہم نے پہلے بھی ناظرین کو اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ جو ٹرکس پہنچ بھی رہے ہیں کسی نہ کسی طرح ان تمام آبسٹیکلس کو عبور کرتے ہوئے, ان کو بھی لوٹا جا رہا ہے. IDF کے جو فورسز ہیں ان ٹرکس کو لوٹ رہے ہیں, اور اس میں سے 8 پیکٹس کو جو ہے وہ بلیک مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں جو اسی ٹرکس کے تھرو ایک اور اس کے بڑے واضح شواہد موجود ہیں, ہم نے اپنے پروگرام میں بھی پہلے ڈسکس کیے ہیں. ایگزیکٹلی, لیکن ایک طرح سے دیکھا جائے تو UN پاورڈ یا UN فنڈڈ اب جو بھی ادارے ہیں ان کو امریکنز اور اسرائیلیوں نے اس طرح ریجیکٹ کر دیا ہے کہ جیسے انہوں نے خود کرائم کیے ہی نہیں تھے. تو اب بہت یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے کہ کتنی بھی ڈیٹا, کتنے بھی اسٹیٹسٹکس, کتنا بھی شواہد سامنے آ جائیں, لیکن ہمیں کوئی پالیسی میں چینج ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. انہوں نے تو انفیکٹ UN ٹیمز کو حملوں کا نشانہ بنایا ہے, ریڈ کراس کی ٹیمز کو حملوں کا نشانہ بنایا ہے, ڈاکٹرز, ٹیچرز اور تمام لوگ جو اس ہیومینیٹیرین کرائسس میں اپنا رول کوئی بہتر پلے کر سکتے ہیں. اسرائیل نے ہر کوشش کی ہے کہ ان کا راستہ روکا جائے. اونروا کو بین کر کے اس سے زیادہ بڑی بری بات کیا ہو سکتی ہے. اونروا کو بھی بین کیا, اور جو بھی یہ پیس کیپنگ فورسز اس وقت لبنان میں موجود ہیں, یونیفل, یہ سب ان کے اوپر بھی اٹیکس جاری ہے. تو اٹ سیمس لائک کہ ہیومینیٹیرین ایڈ یا ہیومینیٹیرین نوشن, کسی بھی قسم کا ہیومینیٹیرین کانسیپٹ جو ہے وہ اسرائیلی اور ویسٹرن سویلائزیشن میں تقریباً ختم ہو چکا ہے. اور جو یہ فیوز نیٹ آرگنائزیشن ہے ناظرین, اس کی طرف سے رپورٹ آنا یہ بہت کریڈیبل ایک آرگنائزیشن اور یہ بہت تشویشناک عمل ہے. آپ کو یاد ہوگا ہیٹی میں جب آپ کو ارتھ کویک آیا تھا تو فیوز نیٹ کی رپورٹ ہی بہت زیادہ کریڈیبل تھی, جو انہوں نے رپورٹ کیا تھا کہ وہاں پہ غذائی قلت کی وجہ سے بڑا انسانی سانحہ درپیش ہے اور دنیا کو پھر وہاں پہ جو تھوڑی بہت ایڈ گئی تھی. تو ناظرین اب دوبارہ یہ موقع ہے کہ لوگوں جو ہے اس ہوش کے ناخن لے, اسپیشلی جو ڈیولپ ورلڈ ہے, جو اسرائیل کے پلڑے میں انہوں نے پورا اپنا سپورٹ ڈالا ہوا ہے, اور وہ بلکتے فلسطینی لوگوں کی ہیلپ کریں, ان تک امداد پہنچانا ہے. اس وقت یہ اب بات فلسطین اسرائیل کی نہیں, انسانیت کی بات ہے. اچھا, سینسرشپ کا آپ عالم دیکھیں ذرا کہ جیسے ہی جو ہے وہ رپورٹ کی تردید سامنے آئی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی طرف سے, اس کے فوراً ہی بعد یہ رپورٹ ان کی ویب سائٹ سے ہٹا دی گئی ہے. تو مطلب لیک آف ٹرانسپیرنسی اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ ظلم جاری رہے اور اس پہ کوئی رپورٹنگ نہ ہو اور اس کے بارے میں کوئی بات نہ ہو. ایگزیکٹلی, انفیکٹ جب میں اس رپورٹ کو میں نے جب تھوڑے ٹائم کے بعد ایکسیس کرنے کی دوبارہ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے کوشش کی گئی تو اس میں بڑا کلیئر ایک میسج تھا کہ access denied and you are not authorized to access this report. ناظرین یہ اتنی انفارچونیٹ بات ہے کہ اسرائیل کرائمز, کیمیکل ویپنز اور ہر طرح کے انسانی حقوق کی پامالی کر رہا ہے, اور اگر کوئی اس کی نشاندہی کر رہا ہے یا وہاں پہ کوئی غذائی قلت کی جو نشاندہی کر رہا ہے اس کی جو زبان بندی کی جا رہی ہے, which is very unfortunate. ہمیں امید تو ہمارا مطالبہ بھی یہی ہے کہ عالمی طاقتیں اس پہ اپنا رول پلے کریں, جنگ بندی کروائیں, اور جو ریلیونٹ جو امداد ہے وہاں تک پہنچائی جائے. سردیوں کا ٹائم ہے, آپ یہ دیکھیے وہاں پہ لوگوں کے پاس بے سر و سامان ہے. اس پہ ہم آگے بھی بات کریں گے, لیکن یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا, کہیں نہیں جائے گا, ہمارے ساتھ ہی رہیے, دیکھتے رہیے بول نیوز.
ناظرین ویلکم بیک ٹو فرنٹ پیج. بریک سے پہلے ہم نے آپ کو بہت ہی تشویشناک صورتحال سے آگاہ کیا جو اس وقت اسرائیل میں غازہ میں ڈیولپ ہو رہی ہے اور فیمن کی طرف جو ہے وہ پوری غازہ کی پاپولیشن جا رہی ہے. لیکن اب بات کریں گے ایک ایسے ایئرپلین کریش کی جو بہت ہی زیادہ ایک طرح سے میریکولس بھی تھا. یہ جہاز باکو سے گروزنی کی طرف جا رہا تھا, آذربائیجان سے اڑا تھا, رشیا کے راستے میں تھا, لیکن قزاقستان میں اس کا کریش ہو گیا. اس کے باوجود 25 لوگ بچ گئے ہیں ٹیل سیکشن میں. تو آئیے دیکھتے ہیں ناظرین اس کے حوالے سے ہم آپ کو مزید آگاہ کریں کہ یہ ناظرین فلائٹ تھی آذربائیجان ایئر لائنس کی, جو کہ ہمارا دوست ملک آذربائیجان کی قومی ایئر لائن ہے ازال ایئر لائنز. ان کا یہ ایمبرائر 190 جیٹ تھا. اس کے اندر 67 لوگ سوار تھے جس پہ 62 پیسنجر تھے اور 5 عملے کے اراکین تھے. ناظرین یہ جہاز ٹیک آف کیا باکو الہام علییو انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے, جو کوآرڈینیٹڈ یونیورسل ٹائم ہوتا ہے UTC. یہ جہاز ٹیک آف کیا تقریباً 3:55 پہ اور پھر یہ جو ہے کروز کر رہا تھا قازقستان کے اوپر. پھر اس نے جو ہے ایمرجنسی ڈکلیئر کی کپتان کی جانب سے, اسکواک 7700 کیا گیا ٹو سگنل کہ وہ ایمرجنسی, اور انہوں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اکتو کے ہوائی اڈے جو قازقستان کا ایک شہر ہے وہاں پہ ڈائیورٹ کریں گے. 4:40 پر ناظرین اس کا جو ADBS ڈیٹا ہے وہاں سے ٹرانسمیشن بند ہو گئی تھی اور پھر یہ تقریباً جو اس کا جو سگنل لوز ہوا ہے وہ 6:28 پہ اس نے کریش کیا ہے. انفیکٹ جب یہ معاملہ سارا ہو رہا تھا میں اس وقت جاگ رہا تھا اور میرے ایک بڑے ایویشن ایکسپرٹ بھی ہیں, بڑے حسن انصاری صاحب, انہوں نے ہمارے ایک اس میں انہوں نے نشاندہی کی کہ ایک جہاز کے بڑے ایراٹک موومنٹس ہو رہے ہیں. ناظرین جب یہ جہاز زمین پہ ہٹ کرنے سے 100 فٹ اوپر تھا تو اس وقت اس کی سپیڈ 300 ناٹس تھی. اس وقت عموماً جب جہاز زمین کی طرف اتر رہا ہوتا ہے 100 فٹ پہ تو اس کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ تقریباً 130 اور 150 کے بیچ میں ہوتی ہے. تو اس کی سپیڈ 300 ناٹس کے مطابق تھی, یعنی یہ 300 ناٹس پر آور کی سپیڈ سے زمین پہ نیچے آ رہا تھا. اور جب یہ 1000 فیٹ پہ تھا, آپ کو انفیکٹ اسکرین پہ بھی کچھ ویژولز نظر آ رہے ہوں گے جو اس کا ADBS ڈیٹا ہے. اس کی ورٹیکل سپیڈ 1664 FPM پہ تھی جب یہ 1000 فیٹ پہ تھا, اور بہت ایراٹک اوپر نیچے موومنٹس. اور جو فوٹیج ہمارے سامنے آئی آخری لمحات کی, اس میں کپتان نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح جہاز کو ریکور کیا جائے. ایسا اس کے گیئرز ڈاؤن تھے, انہوں نے کوشش پوری پوزیشن کی تھی کہ وہ اکتو پہ جو ہے ایمرجنسی لینڈنگ کریں, لیکن وہ ایسا لگ رہا تھا کہ صرف اس کا وہ کنٹرول کالم ہی جہاز کا کام کر رہا تھا. انہوں نے بہت کوشش کی جہاز کو بچانے کی, لیکن انفارچونیٹلی وہ کریش کیا جہاز, اور بہت ہائی سپیڈ میں جہاز کریش کیا. اپنے سیدھے ہاتھ کو پورا جہاز ٹلٹ ہو چکا تھا. انفیکٹ یہ پاکستانی وقت کے مطابق صبح میں 11 بجے کے آس پاس اراؤنڈ ٹائم تھا. اس وقت میرے ایک بڑے یہاں پہ ہمارے لوکل پاکستان کے ایویشن ایکسپرٹ بھی ہیں حسن انصاری صاحب, انہوں نے لکھا کہ انہوں نے اس وقت ایک جہاز کی ایراٹک موومنٹ جو ہے وہ مانیٹر کر رہے ہیں. تو جب ہم نے اس کو دیکھا کہ کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ جہاز جو فلائٹ ریڈار ہے اس سے وہ غائب ہو گیا, اور ود ان منٹس اپڈیٹ آئی کہ ایک جہاز کریش کیا ہے. ناظرین اس میں انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ اس پہ 25 سروائیورز ہیں اور وہ 25 کے 25 ٹیل سیکشن میں تھے. اور اگر آپ فوٹیج جو اس وقت اسکرین پہ چل رہی ہے, جب اس جہاز نے گراؤنڈ کو امپیکٹ کیا تو اس نے رائٹ سائڈ سے امپیکٹ کیا ہے رن وے پہ, اور اس کا جو آگے کا سیکشن تھا وہ الگ ہوا ہے, اور آگے اور مڈل سیکشن میں آگ لگی ہے. پیچھے کا جو ٹیل سیکشن ہے وہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا تصویروں میں کہ وہ بچ گیا ہے, اور اسی میں ہی 25 جو سروائیورز ہیں ہوئے. ہم ان کے فیملیز کے ساتھ ہماری جو ہے کنڈولنسز بھی, اور جو آذربائیجان ایئر لائنز اور ان کی پوری ٹیم اور جو پورے کرو ممبرز ہیں ان کے ساتھ ہمارے سمپتھیز اینڈ پوری فیملیز کے ساتھ, اور جو سروائیورز ہیں جو انجرڈ ہیں مے دے گیٹ ویل سون. تو اب یہ تو ناظرین یہی پتہ چلے گا کہ انویسٹیگیشن کے بعد کہ یہ کیا معاملہ ہے جو اس پہ جہاز انوالو تھا. ایمبرائر 190 ایک ریجنل ایئر کرافٹ ہے, برازیلین ایئر کرافٹ کمپنی ہے ایمبرائر, اور بہت یہ گلوبلی پاپولر ایئر کرافٹ ہے, سیف ایئر کرافٹ مانا جاتا ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا آتا ہے. گروزنی روس کے شہر جا رہا تھا, تقریباً 2 گھنٹے اور 35 منٹ کی فلائٹ ٹائم کے بعد یہ جہاز کریش کیا. تو جیسے جیسے انویسٹیگیشن رپورٹس آتی ہیں ہم آپ کو اس کے حوالے سے بھی آگاہ کریں گے, لیکن یہ کل صبح ہی یہ واقعہ ہوا, اینڈ اس میں جو ہے 42 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اگر آپ اس ایئر کرافٹ کی موومنٹ دیکھیں تو اس نے جو کرو تھا انہوں نے کافی کوشش کی کہ وہ کسی طرح جہاز کو کافی اس نے سرکلز کیے. یہ بڑی میریکولس بات ہے, کیونکہ ہم تو یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایئرپلین کریش ہو رہا ہے تو مطلب کوئی بچ نہیں سکتا. اور جب کراچی والا بھی پلین کریش ہوا تھا جو ایک شخص بچا تھا تو وہ بڑی تعجب کی بات تھی. بالکل, وہ ظفر مسعود صاحب تھے, ایک جو ہے وہ پہلی رو میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بچے تھے, اور ایک زبیر نامی ناظرین پیسنجر تھا وہ رو 8 میں تھے. تو وہ جہاز کا ایکچولی اس میں یہ ہوا تھا کہ اس میں جو جہاز کا امپیکٹ ہوا تھا وہ ٹیل سیکشن
ناظرین پہلے ہٹ کیا تھا بلڈنگ سے تو وہ تو بالکل ہی وہیں ڈس انٹیگریٹ ہو گیا تھا. تو وہ اس میں جو آگے کا فارورڈ سیکشن تھا جہاز کا وہ کہیں نہ کہیں سلامت رہا تھا, اس میں ایک سروائیول وہاں پہ ہو گیا تھا اور ایک مڈ سیکشن میں. یہاں پہ جہاز کا رائٹ حصہ اور فارورڈ سیکشن کا امپیکٹ زیادہ ہوا ہے, وچ از وائی ٹیل سیکشن کا, جی اگر آپ ٹیل سیکشن دیکھیں تو اس پہ کہیں آگ کا کوئی نشانی, وہ بالکل صحیح سلامت ہے پیچھے. ہاں, اور لوگ جب مطلب جہاز میں چڑھ رہے ہوتے ہیں, بورڈنگ ہو رہی ہوتی ہے, تو عموماً لوگ کوشش کرتے ہیں کہ آگے ہی بیٹھیں, لیکن لکیلی یہ جو 25 لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے ایٹ لیسٹ یہ تو بچ گئے. تو یہ کافی شاکنگ بات تھی اور کافی میراکولس. وہ کہتے ہیں نا جسے اللہ رکھے اسے کون رکھے, تو ناظرین یہی معاملہ. اینڈ اب اس کی جیسی انویسٹیگیشن رپورٹس آئیں گی, مجھے تو ایویشن کا کافی زیادہ شوق بھی ہے, تو میں تو اس پہ بڑا کلوز نظر رکھوں گا اور آپ کو بھی بتاؤں گا. بالکل, آلموسٹ ساؤنڈز لائک اے کرسمس میریکل کہ یہ جو 25 لوگ بچ گئے ہیں. لیکن ناظرین اب بات کریں گے ایک اور تشویشناک صورتحال کی. آپ کو پتہ ہوگا کہ والکینوز جب ایرپٹ ہوتے ہیں ان میں سے لاوا نکلتا ہے اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے اس سے ڈیل کرنا, اور دنیا کی ہسٹری میں یہ کئی دفعہ ہوا ہے, لیکن اب دوبارہ ہونے والا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کیسے اور کیوں. ماؤنٹ تمبورا جو ہے ایک ایسا والکینو ہے جو انڈونیشیا میں واقع ہے, اور انڈونیشیا میں ہی کچھ والکینوز کی ایرپشن اتنی بڑی ہوئی ہے کہ اس کے بعد مطلب پوری دنیا کا کلائمیٹ بدل گیا. تو 1815 میں جب ماؤنٹ تمبورا کا والکینو ایکسپلوڈ ہوا تھا پہلے, تو اس سے ایک اتنا زیادہ طوفان نکلا تھا, اتنا انارمس پلوم جو ہے وہ اس سے فارم ہوا تھا کہ یہ کچھ پارٹیکلز ہوتے ہیں جو سارے سن کی جو لائٹ ہوتی ہے, سن لائٹ ہوتی ہے, اس کو ریفلیکٹ بھی کرتے ہیں اور ایک طرح سے پوری دنیا پر ایک لیئر بنا لیتے ہیں جس سے سن لائٹ پہنچ نہیں سکتی, ہیٹ بہت کم, اور جو اس کی وجہ سے ریزلٹنٹ ٹیمپریچرز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈراپ کرنے لگتے ہیں. تو 1815 میں جب یہ ہوا تھا تو اس کے بعد ایک جس کو کہتے ہیں لٹل آئس ایج کا وقت شروع ہو گیا تھا. پوری دنیا میں ٹیمپریچرز جو ہے ڈراپ ہو گئے تھے, اور اسی کے جو اگلے سال اس کا جو پورا اگلا سال تھا اس میں سمر کا سیزن ہی ختم ہو گیا تھا, صرف ونٹر تھی. ساری کراپس جو تھیں وہ فیل ہو گئی تھیں, لوگ جو ہے اسٹارو کر رہے تھے, مطلب قحط سالی کا ایک پورا ماحول ہو گیا تھا, اور کولیرا کا پینڈیمک بھی اسی وقت ہوا. تو یہ سب تمام چیزیں ہوئی تھیں جب تمبورا لاسٹ ٹائم ایرپٹ ہوا تھا. اب جو ہے وہ جیولوجسٹ کا کہنا ہے کہ تمبورا دوبارہ ایرپٹ ہونے کی صورتحال قائم ہو گئی ہے. انفیکٹ 1 out of 6% چانس ہے کہ یہ والکینو دوبارہ ایرپٹ ہوگا. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ 200 سال کے بعد یہ اس طرح کی وارننگ آ رہی ہے, تو یہ کافی بڑی علامت ہے ہمارے لیے. اس میں ایک تو یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ یہ کلائمیٹ چینج سے بہت انٹرنسکلی لنکڈ ہے. ہم دنیا میں ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے مدر نیچر کو اتنا زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے کہ اب والکینوز پھٹنے کی باری آ گئی ہے. تو مارکس ٹافل ہیں, یہ یونیورسٹی آف جنیوا میں جیولوجسٹ ہیں اور یہ کلائمیٹ پروفیسر بھی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ اگر دوبارہ ایرپشن جب ہوگی تو یہ اٹر کلائمیٹ کیوس کی طرف جائے گا, کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا پلان ہی موجود نہیں ہے کہ اگر اس میسو لیول کی ایرپشن ہوئی تو اس پہ کیا ہوگا. اب آپ کو پتا ہوگا ناظرین کہ جب کووڈ کے بعد یہ سارے معاملات طے پائے تھے کہ اچھا کووڈ ہو گیا, پینڈیمک ہو گیا, اب ہم نے ویکسین بنا لی ہے, تو WHO نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ یار اگر ایک اور ڈیزیز ایکس اس طرح کا آ جائے جس کے بعد اس سے بڑے لیول کا پینڈیمک ہو تو ہم کیا کریں گے. اور اس کے بعد پالیسیز بنائی جا رہی ہیں دنیا بھر میں. ہر جو ہے ترقی یافتہ ممالک اپنے طور پر ایک جس کو کہتے ہیں نا ریڈ کوٹ کائنڈ آف پالیسی جو ہے وہ تشکیل دے رہا ہے کہ اگر دوبارہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو ہم کیا کریں گے. لیکن کلائمیٹ کے بارے میں ہم نے اس طرح نہیں سوچا ایز اے سویلائزیشن. تو اب اگر یہ دوبارہ والکینو ایرپٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا, یہ بہت زیادہ مطلب ایک جس کو کہتے ہیں کیوٹک صورتحال بن جائے گی. یہاں آپ کو یہ بھی بتائیں ناظرین کہ جب ایک والکینو ایرپٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر سے بہت میسو کوانٹیٹیز میں سلفر ڈائی آکسائڈ نکلتی ہے, اور سلفر ڈائی آکسائڈ کیونکہ دنیا کے اوپر 7 ایسی لیئرز ہیں, 7 آسمان آپ سمجھ لیں جو ایٹماسفیئر کی لیئرز ہیں, ان میں سے ایک لیئر میں جہاز اڑتا ہے, ایک لیئر میں بادل بنتے ہیں, بارش ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ بھی مختلف لیئرز ہیں وہ اپنا ایک رول ادا کر رہی ہوتی ہیں ہمیں سورج کی ان شعاؤں سے بچانے کے لیے جو ہماری سکن کو ٹچ کرتے ہی جلا دیں. کیونکہ دنیا جب بنی تھی تو بہت زیادہ گرم تھی, ہر جگہ لاوا ابلتا تھا, اور آہستہ آہستہ اوور ملٹیپل ایئرز دنیا ٹھنڈی ہوئی, پھر اس میں جان آئی, انسان آئے,
اور باقی ساری چیزیں آئیں. اگر ہم دنیا کی کلاک ایک ہوتی اگر 24 گھنٹے کی تو انسان پچھلے 1 گھنٹے میں ہی آیا ہے, اس سے پہلے تک دنیا میں باقی ساری چیزیں تھیں. تو جب آپ یہ ساری چیزوں کو تصور کرتے ہیں تو ہمیں یہی سمجھ آتا ہے کہ یار یہ ایک بہت بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے جس کے اوپر اس طرح کی بات نہیں کی جا رہی, اس طرح کی رپورٹنگ نہیں ہو رہی. یہاں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایلن روباک, یہ بھی رٹگرز یونیورسٹی کے کلائمیٹ پروفیسر, ان کا کہنا تھا کہ اگر تو یہ دوبارہ ہوتا ہے تو یہ پارٹیکلز جو ہیں پوری دنیا کو کور کر لیں گے اور دوبارہ ایک کولنگ جو ہے افیکٹ شروع ہو جائے گا, اور اس سے کسی بھی لیول کا جو ہے نقصان ہو سکتا ہے, ایگریکلچرلی بھی, انڈسٹریلی بھی, اینڈ ان فیکٹ ہیومن سویلائزیشن کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا. یہاں آپ کو یہ بتائیں کہ 1991 میں ماؤنٹ پیناتوبو کے نام سے ایک بڑا والکینو تھا جو ایرپٹ ہوا تھا فلپینز میں, اور اس کے بعد 15 ملین ٹنز کی جو ہے یہ جو سلفر ڈائی آکسائڈ ہے اور ملٹیپل ادر پلومز اور فیومز ہیں, یہ سارے اسٹریٹوسفیئر میں پہنچ گئے تھے, جو دنیا کی ان 7 آسمانی لیئرز میں سے ایک لیئر ہے, اور اس کو پوری طرح انہوں نے کور کر لیا تھا. اور ہوا یہ تھا کہ 0.5 ڈگری سیلسیس سے ٹیمپریچر ڈراپ ہوا تھا فار سیورل ایئرس. اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ایشیا اور افریقہ میں خاص طور پر مانسون کا سیزن افیکٹ ہوتا ہے, اور آپ کو تو پتہ ہے ناظرین, یہ مانسون کا سیزن جب افیکٹ ہوتا ہے تو ایگریکلچر میں بھی بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے. سو دا پوائنٹ از کہ ایوری تھنگ ان دا ورلڈ از لنکڈ ٹو ایچ ادر. اگر ایک والکینو ایرپٹ ہوتا ہے اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ پوری دنیا کا ٹیمپریچر بھی ڈراپ کرے, کراپس افیکٹ کرے, انڈسٹریز کو اس کی امپیریکل ایویڈنس موجود ہے. اینڈ ایٹ اے ٹائم وین گلوبل وارمنگ ناظرین ایک تیزی سے بڑھتی آ رہی ہے اور جو دنیا کا پورا جو ایک انوائرمنٹ کا ایکو سسٹم ہے وہ تباہی کا شکار ہے, اینڈ ایٹ اے ٹائم وین ڈونلڈ ٹرمپ آنے والے ہیں اور اس کو سرے سے مانتے ہی نہیں, یہ بہت بڑا کاز آف کنسرن ہونا چاہیے پوری دنیا کے لیے, بیکاز آلریڈی اس لیولس تک پہنچ گئے ہیں ویئر there is a possibility 1 in 6 which you told that this will happen. Yes, this will erupt اور اس کا میگنیٹیوڈ بہت ہائی ہو سکتا ہے. اور اب یہ ہمارے اوپر ہے, مطلب کہ ہیومینٹی کے اوپر ہے کہ ہم کس طرح اس کے لیے تیاری کرتے ہیں اور کس طرح ہم اس کی پریپریشن کرتے ہیں, کس طرح ہم اس سے ڈیل کریں گے جب یہ ہو جاتا ہے. اینڈ ہوپ فلی اٹ ول ناٹ بی لائک کووڈ کہ جب تک لاکھوں کروڑوں لوگ مر نہ جائیں ہم اس کے بارے میں نہ سوچیں. ایگزیکٹلی ناظرین, تو اپنے ماحول کو صاف رکھیں کیونکہ اسی ماحول سے ہی ہم زندہ ہیں. اس کی جو آکسیجن ہے اس ماحول کا خیال کریں, پودے اگائیں, کوشش کریں کہ جتنا سے جتنا اپنا کاربن فٹ پرنٹ کم ہو سکتا ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, کیونکہ ناظرین کلائمیٹ چینج از ریئل اور اس کے بہت زیادہ اس کا امپیکٹ دنیا پہ آلریڈی ہو چکا ہے. اپنا انٹرسٹ ڈیولپ کریں, ان چیزوں میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں, معلومات کو ڈھونڈیں, کیونکہ سیکنگ نالج از آلسو اے گریٹ پارٹ آف آور ریلیجن ایون. تو آپ کو ضروری ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں آپ کو زیادہ نالج ہو, نہ کہ صرف کیا ہو رہا ہے دنیا میں آج کل رینڈم چیزوں پہ جس پہ ہم بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. ناظرین یہ ٹاپکس پہ اپنے اور اپنے جتنے سراؤنڈنگس ہیں ان کو ایجوکیٹ کریں, تو ہم اس پہ اور بھی مزید گفتگو کرتے رہیں گے, بیکاز دس از اے کامن انٹرسٹ فار اٹ شوڈ بی فار ایوری بڈی. لیکن ہمارے پروگرام کا وقت یہاں ہوا جاتا ہے ختم. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے منڈے والے دن. ٹل دن اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور بول نیوز کے سوشل میڈیا ہینڈلز پر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.